बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के लेक्चर के साथ आपका उस्ताद प्रोफेसर नोमान नासिर अवान। हमने हिस्सा नज़्म में चौथी नज़्म का आगाज़ कर रखा है और आज हम इसके तीसरे लेक्चर को देखते हैं। बंद नंबर है 5, आपके सामने पढ़ रहा हूँ। कमर बस्ता हैं लोग खिदमत में उनकी, गुलो लाला रहते हैं सोहबत में उनकी। नफासत भरी है तबीयत में उनकी, नज़ाकत सो दाखिल है आदत में उनकी। दवाओं से मुश्क उनकी उठता है ढेरों, वो पोशाक में इत्र मलते हैं सेरों। तो पहले अल्फाज के माना देख लीजिए। कमर बस्ता होना, तैयार होना। गुलो लाला से मुराद यहाँ हसीन लोग, मुश्क खुशबू, पोशाक लिबास को कहते हैं, इत्र खुशबू को कहते हैं। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली मुसद्दस के इस बंद में जो आपके निसाब में इस्लामी मसावात के उन्वान से शामिल की गई है, ज़वाल याफ्ता कौम से ताल्लुक़ रखने वाले दौलत और ताकत के नशे में चूर उमरा ख़ुद को सबसे आला, अरफा और अफजल समझते हैं। गरीब लोग अपना और अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए, उनके लिए बुनियादी ज़रूरियात हासिल करने के लिए, आटा दाल हासिल करने के लिए, साल का कपड़ों का एक जोड़ा हासिल करने के लिए, साल की इतनी गंदुम हासिल करने के लिए कि रोज़ाना कम अज़ कम एक बार तो खाना मिल जाए, इन उमरा की खिदमत में हाजिर रहते हैं। मजबूर लोग, गरीब लोग अपनी इज़्ज़त नफ्स को कुर्बान कर देते हैं, अपनी खुदी और खुददारी पर समझौता कर लेते हैं। इन लोगों की खिदमत इस अंदाज में करते हैं कि उसे ग़ुलामी का नाम भी दिया जाए तो गलत नहीं होगा। मकसद क्या होता है कि हम इनसे इतना कुछ हासिल कर सकें कि हमारी सांस की डोर चलती रहे। गरीब लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अजनास उगाते हैं, अशिया बनाते हैं, और ये उमरा फ़कत बैठकर उनकी मेहनत की कमाई को खाते हैं, उड़ाते हैं, लेकिन उनके ऊपर खर्च करने पे आमादा नहीं होते। और वो बेचारे जो कुछ बनाते हैं या जो कुछ इनकी ज़मीन पे, इनके खेतों में उगाते हैं, उसे उगाने के बाद, उसे काटने के बाद, उसे बोरियों में बंद करने के बाद अपने कंधे पे लादते हैं, इनके गोदामों में लाकर ढेर कर देते हैं और ख़ुद हाथ झाड़ कर दोबारा इनके सामने हाजिर हो जाते हैं। खाली हाथ इनके सामने खड़े हो जाते हैं, हाथ बांध कर इनके सामने खड़े हो जाते हैं कि शायद इन्हें हमारे ऊपर रहम आ जाए और जो इतना अनाज हमने इनके गोदाम में रख छोड़ा है, शायद इसमें से कुछ हमारा हिस्सा भी हमें मिले, जिसके नतीजे में हम भी जिंदों में शुमार होते रहें। इन उमरा की तबीयत में एक ऐसी चीज़ पाई जाती है जिसे ये लोग नफासत का नाम देते हैं, जिसका नतीजा क्या निकलता है कि ये किसी शय को हाथ लगाते हुए, छूते हुए भी डरते हैं। अगर ये कहा जाए कि इन लोगों के दिलों में खुदा के खौफ से ज़्यादा जरासीम का खौफ पाया जाता है तो ये बात गलत नहीं होगी। लिबास तो लिबास, ये लोग तो खुराक और दवाएं भी ऐसी इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा खुशबू हो और इसे अपनी नफासत समझते हैं। जब बैरूनी हमला आवर मुल्को कौम की ईंट से ईंट बजा रहे थे, तब भी तारीख़ हमें बताती है कि इन जैसे नफासत पसंद लोग अयाशी में पड़े हुए थे। और जब एक साहब से पूछा गया कि जब आपको पता चल गया था कि दुश्मन तो आपके महल के बिल्कुल करीब आन पहुंचा है, तो आप फ़रार क्यों नहीं हुए? तो उसने जवाब दिया कि फ़रार तो हम हो जाते, लेकिन हमें जूता पहनाने वाला कोई नहीं था। तो ये एक छोटी सी मिसाल है इस बात की कि ये लोग तो इतना काम भी खुद करने वाले नहीं हैं कि अपने जूतों को अपने हाथ लगाएं। जूते पहनाने का काम भी कोई करेगा, उसके बाद साहब वहाँ से फ़रार होंगे दुश्मन से बचने के लिए। फ़रार ही होंगे, उसका मुकाबला नहीं करेंगे। मुकाबला करने के लिए जो हिम्मत, जो दलेरी, जो बहादुरी, जो जज्बा चाहिए होता है, ज़रूरी होता है, वो इन लोगों में है ही नहीं। और उसकी वजह क्या है? अल्लामा इकबाल ने कहा था कि दौलत जौहर मर्दानगी की मौत है। जिसके पास दौलत आ जाती है उसके अंदर बहादुरी और दलेरी रफ्ता रफ्ता ख़त्म होने लग जाती है। तो यही मामला इन लोगों का भी है
کہ یہ خوف زدہ لوگ ہوتے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے جتنا یہ جراثیم سے ڈرتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں نفاست کا۔ یہ لوگ معاشرے کی جونکیں ہیں، ایسی جونکیں جو غریبوں کا خون چوس چوس کر زندگی گزارتی ہیں اور خود پھولتی جاتی ہیں، خود توانا ہوتی جاتی ہیں، جبکہ غریبوں کو کمزور سے کمزور تر کرتی چلی جاتی ہیں۔ ان کے پاس دولت بے تحاشا ہوتی ہے، وسائل فراواں ہوتے ہیں، ان کے مکان محل نما ہوتے ہیں، ان کے لباس عالی شان ہوتے ہیں، ان کی سواریاں انتہائی آرام دہ ہوتی ہیں۔ دنیا کا وہ تمام سامان عیش جس کا تصور کیا جاتا ہے وہ سب کچھ ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ جب انسان کے پاس دنیا کا اتنا زیادہ مال، اتنا زیادہ سامان موجود ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسے استعمال کر کر کے وہ تساہل پسند نہ ہو جائے، وہ عیاش نہ ہو جائے، وہ بزدل نہ ہو جائے، وہ کم کوش نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ انسان جب دنیا میں دھنستا چلا جاتا ہے، دنیا ایک دلدل کے مانند اسے کھینچتی چلی جاتی ہے، تو اس کے لیے باہر آنا ممکن نہیں رہتا، وہ اس کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا مال اکٹھا نہ کرو ورنہ یہیں کے ہو کے رہ جاؤ گے۔ ان لوگوں کا معاملہ بالکل یہی ہے، ان لوگوں نے اتنا زیادہ دنیا کا سامان اکٹھا کر رکھا ہوتا ہے کہ ان کے دل میں ہمیشہ یہ حرص اور ہوس رہتی ہے کہ اب یہ نئی چیز میں نے دنیا کی حاصل کر لی، اب میں زندہ رہنا چاہتا ہوں اس چیز کو استعمال کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے جو چیز حاصل کی جائے گی اس کے استعمال کرنے کی خواہش بھی دل میں پائی جائے گی، تو اسی وجہ سے ان لوگوں کے دل میں موت کا خوف بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ مومن کی تو نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ موت کا استقبال بھی مسکراتے ہوئے کرتا ہے، موت سے خوف زدہ نہیں ہوتا، موت کے لیے ہمہ دم تیار ہوتا ہے۔ اس کے برعکس یہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں اور اسی لیے کسی چیز کو چھوتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں اس کے نتیجے میں ہم کسی بیماری کا شکار نہ ہو جائیں۔ عیش و آرام کو زندگی کا اہم ترین عنصر سمجھتے ہیں اور اپنی حرکتوں پہ شرمندہ نہیں ہوتے۔ اپنی دولت کی وجہ سے وہ تمام کام جن کی اجازت نہ دین دیتا ہے، نہ انسانیت دیتی ہے، نہ اخلاقیات اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ وہ کام کرتے ہیں اور اسے اپنا استحقاق سمجھتے ہیں۔ اپنی زندگی میں شراب اور عیاشی کو اس طرح داخل کر لیتے ہیں کہ اس کے بغیر گویا زندگی کا تصور ہی ممکن نہیں ہے۔ اگر بیمار پڑ جاتے ہیں تو اچھے طبیب کی تلاش نہیں کرتے بلکہ مہنگے ترین طبیب کی تلاش کرتے ہیں، اور یہ شرط نہیں ہوتی کہ وہ اچھا بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنی سہل پسندی اور نازک مزاجی کو نام دے رہے ہوتے ہیں نفاست کا۔ گویا اتنے نازک ہوتے ہیں کہ اگر یہ جگنو کو ہاتھ لگا دیں تو انہیں لگتا ہے کہ اس سے بھی ہاتھ پہ آبلے پڑ جانے کا خدشہ ہوگا۔ یہ لوگ خوشبویات کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ خوشبو دنیا کی بہترین چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین چیزوں میں سے ایک چیز ہے، لیکن ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس کے لیے پاگل پن کی حد اختیار کر رکھی ہوتی ہے۔ اپنے لباس پہ عطر، خوشبو ملتے ہیں، چھڑکتے ہیں تو گویا منوں کے حساب سے جس طرف بھی جاتے ہیں ساری فضا معطر ہو جاتی ہے، لیکن معطر کرنے کا مقصد نہیں ہوتا۔ مقصد تو دوسروں کو اپنی موجودگی کا احساس دلانا اور غریب طبقے کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ میرے پاس دنیا کی یہ مہنگی ترین خوشبویات موجود ہیں، جبکہ تم صرف اس وجہ سے سونگھ سکتے ہو کہ میں تمہارے پاس سے گزرا ہوں، وگرنہ تمہارے لیے یہ ممکن نہیں کہ تم ایک قطرہ بھی ان قیمتی عطریات کا حاصل کر سکو، خرید سکو۔ گویا ان کی ساری زندگی شان و شوکت میں گزرتی ہے، اپنے ہم جنسوں کے اوپر روب گانٹھنے کی کوشش میں گزرتی ہے، اور بیچارے مفلس، بیچارے غریب لوگ ساری زندگی ایسے لوگوں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کی زندگی میں صرف اور صرف پیسے کا راج ہوتا ہے، حکومت ہوتی ہے، اور انہیں تہذیب و تمدن سے، لوگوں کی ہمدردی سے کوئی سروکار نہیں ہوا کرتا۔ حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی میں
جذبہ ہمدردی کی از حد اہمیت ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں مروت و لحاظ کی بے حد اہمیت ہے۔ ایک مسلمان اپنے لیے زندگی کم گزارتا ہے، دوسروں کے لیے زیادہ زندگی گزارتا ہے، اپنے لیے کم کوشش کرتا ہے، دوسروں کے لیے زیادہ کوشش کرتا ہے، لیکن ان لوگوں کا معاملہ اس کے بالکل مختلف ہے۔ یہ اپنے سوا کسی کے بارے میں سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، کیونکہ ان کے دلوں کے اوپر، ان کی آنکھوں کے اوپر، ان کی سماعتوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں اور تالے لگے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے یہ دوسروں کا خیال نہیں کرتے، اگر سوچتے ہیں تو فقط اپنی ذات کے بارے میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سے فنی محاسن ہیں۔ صنعت ایراد المثل کا استعمال کیا گیا ہے، محاورہ آیا ہے کمر بستہ ہونا، اور اب تشریحی حوالہ جات بھی دیکھ لیجئے۔ پہلا ہے امیروں کا پوچھو نہ عالم ہی کیا ہے، ضمیر ان کا اور ان کی طینت جدا ہے، یعنی ان لوگوں کی فطرت ہی عام انسانوں سے بالکل مختلف ہوا کرتی ہے۔ دوسرا، اگر نہ زہرہ جبینوں کے درمیان گزرے تو پھر یہ کیسے کٹے زندگی، کہاں گزرے؟ مطلب اگر ان کے ارد گرد حسین چہرے موجود نہ ہوں، اگر عیش کا سامان موجود نہ ہو، تو پھر تو انہیں لگتا ہے کہ زندگی گزر ہی نہیں سکتی، یہ ان کی زندگی کے لیے لازمے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تیسرا، کتنا نازک ہے وہ پری پیکر جس کا جگنو سے ہاتھ جل جائے۔ ابھی بات بھی ہوئی اس حوالے سے کہ یہ لوگ تو چیزوں کو ہاتھ بھی سوچتے ہوئے لگاتے ہیں، گویا کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو آبلے پڑ جائیں گے۔ شاعر نے مبالغہ کیا ہے، لیکن ان لوگوں کے مزاج کو دیکھتے ہوئے یہ بہت زیادہ مبالغہ نہیں لگتا۔ چوتھا، نزاکت نازنینوں کے بنائے سے نہیں بنتی، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ اور یہاں پہ نزاکت ان کی تو دولت کی وجہ سے ہے، ان کے پاس دولت آ جاتی ہے تو یہ بہت نازک مزاج اور نفاست پسند، نام نہاد نفاست پسند بن جایا کرتے ہیں۔ بالخصوص اگر کوئی خاندانی دولت مند نہیں ہے، ایسے کم ظرف لوگوں میں سے اگر کوئی نودولتیہ بن جاتا ہے، مطلب اس کے اندر ظرف نہیں تھا لیکن اس کے اوپر بہت زیادہ عطا ہو گئی، تو ایسی صورت میں وہ اس کو مثبت کے بجائے منفی لیتا ہے اور اسے اپنے زور بازو کی کمائی سمجھتا ہے، اسے اپنی ذہانت کا نتیجہ سمجھتا ہے، اور اسے انسانوں کے اوپر خرچ کرنے کے، دوسرے انسانوں کے اوپر خرچ کرنے کے بجائے سنبھال کے سینت کے رکھتا ہے اور اپنے سوا کسی کے بارے میں نہیں سوچتا۔ تو یہ ہمارا بند نمبر 5 تھا۔ آئیے بند نمبر 6 کی جانب بڑھتے ہیں۔ بند نمبر 6، یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، نہیں چین جن کو زمانے سے دم بھر، سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر، نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر، پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی، جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی۔ الفاظ کے معنی اس میں تدبیر، سوچ، طریقہ، باقی تمام الفاظ آسان ہیں۔ مراعات یافتہ طبقہ، جسے ہم مغرور طبقہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ مفلس، مفلوق الحال، قلاش، نادار طبقے کو اپنے برابر نہیں سمجھتا، اپنے برابر سمجھ سکتا بھی نہیں۔ یہ تو انہیں انسان سمجھنے کو تیار نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انہیں اپنے جیسا، اپنے برابر کا سمجھے؟ ہم جانتے ہیں کہ تمام انسان اولاد آدم ہیں، ہمیں علم ہے کہ تمام انسان آپس میں برابر ہیں، لیکن یہ لوگ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کی اکثریت دل سے تسلیم نہیں کرتی، اور ان کی ایک بہت بڑی تعداد تو زبان سے بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ اگر ان کے ہاتھوں کسی کی جان چلی جائے تو ان لوگوں کا تو یہ کہنا ہوتا ہے کہ انسان تو مرتے ہی رہتے ہیں، گویا اگر میرے ہاتھوں ایک آدھ انسان مر گیا تو کوئی فرق نہیں پڑا، دنیا کی آبادی تو اتنی ہی رہی۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، لیکن ان لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ معمولی سی بات ہے۔ اگر کوئی بڑا امیر آدمی مر جائے تو اس کی موت کو یہ صدمہ سمجھتے ہیں، اس کی موت کو نقصان سمجھتے ہیں، لیکن ایک غریب آدمی کی زندگی یا موت ان کے نزدیک کوئی اہمیت، کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ ان کے معاشی حالات ثابت کرتے ہیں کہ یہ دونوں طبقات، امراء کا طبقہ اور غرباء کا طبقہ، یہ مساوی نہیں ہے۔ غریب کو
ایک ایک قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی زندگی اول تا آخر مشکلات ہی کا شکار ہوا کرتی ہے۔ اس کے لیے اپنا اور اپنے بال بچوں کا، اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی میں سکون اور چین نام کی کوئی شے نظر نہیں آتی۔ وہ ہر وقت انتہا درجے کی محنت و مشقت کرتا ہے، محنت و مشقت کے تمام ممکنہ طریقوں پر عمل کرتا ہے، لیکن اس کا معاوضہ اسے اس قدر قلیل ملتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ زندگی نہیں گزارتا بلکہ زندگی گزارنے کی نقل اتارتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے دنیا مشکل ترین مقام ہے، اور بعض اوقات ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ مر کے دیکھا جائے، شاید کبھی ایسا ہو جائے کہ اس کے نتیجے میں ہماری یہ مشکلات کچھ آسان ہو جائیں۔ مطلب اس سے زیادہ انسان کی مایوسی کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حالات سے اس قدر بیزار ہو جائے کہ وہ موت کی خواہش کرنے لگے۔ لیکن غریبوں کے ہاں یہ کوئی بہت اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ ان کے ہاں ہمیں اکثر اس قسم کی سوچ نظر آتی ہے کہ شاید ایسا ہو کہ مر جائیں تو کچھ آسانی مل جائے۔ وہ الگ بات کہ یہ بھی شاعر نے کہہ دیا ہے کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، لیکن خواہش ضرور رکھتے ہیں کہ مر جائیں تو شاید کچھ بہتری حالات میں آ جائے گی۔ تو ان کے لیے زندگی مشکل ترین مقام، اور موت بھی ایک حادثے سے کم نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو مر گیا وہ تو مر گیا، لیکن اس کے پسماندگان کے لیے تو اس کا کفن دفن ہی انتہائی مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ تو غریبوں کو اپنے تمام کام خود کرنا ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے غریبوں کو اپنے تمام کام خود کرنا ہوتے ہیں، بلکہ انہیں تو دوسروں کے کام بھی کرنا ہوتے ہیں۔ انہیں طبقہ امراء کی خدمت بھی کرنا ہوتی ہے، انہیں ان کے لیے ایسے ایسے کام کرنا پڑتے ہیں جو ان کی ذات کی توہین ہے، لیکن اس کے باوجود وہ 2 وقت کی روٹی حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی محنت و مشقت کرتے ہیں، اپنی خودی، اپنی خودداری، اپنی انا، اپنی عزت نفس کو قربان ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن صدائے احتجاج بلند کرنے کی سکت بھی نہیں رکھتے۔ امراء کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں کہ شاید انہیں ہمارے اوپر ترس آئے اور شاید وہ ہمیں اتنا عطا کر دیں کہ جس کے نتیجے میں ہم مزید کچھ دن زندگی کے گزار سکیں۔ اب بات کر لیجئے امراء کی۔ امراء کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں، ان کے پاس گھر عالی شان ہوتے ہیں، بستر نرم گرم ہوتے ہیں، موسم کے مطابق ہوتے ہیں، نہ سردی کا ڈر ہوتا ہے نہ گرمی کا خوف ہوتا ہے۔ ایک غریب آدمی اگر اس کے پاس ایک کچا مکان موجود ہے تو بھی گرمی کے موسم میں بھی وہ شدت کا شکار اور سردی کے موسم میں بھی شدت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بالخصوص اگر آسمان کے اوپر دور سے اسے بادل گھر آتا نظر آئے تو اس کی پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ میرے مکان کی تو چھت ہی کچی ہے، اگر شدت کی بارش ہوئی تو کیا خبر کہ یہ چھت آج زمیں بوس ہو جائے اس بارش کے نتیجے میں۔ لوگ بارش سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن غریب آدمی بارش سے بھی خوف زدہ ہو جایا کرتے ہیں۔ غریبوں کی زندگی میں کوئی چیز ڈھنگ کی نہیں ہوتی۔ گھر کی بات، مکان کی بات ہوئی، وہ بھی ڈھنگ کا نہیں ہوتا۔ لباس کی بات کیجئے تو ان کے ہاں تو موسموں کی تفریق بھی نہیں ہوتی۔ اگر کپڑوں کا ایک جوڑا ہے تو وہی گرمی کے لیے ہے، وہی سردی کے لیے ہے، بہار خزاں سے کوئی فرق انہیں نہیں پڑ رہا ہوتا۔ کھانے کو روٹی میسر نہیں ہوا کرتی، اگر دن میں 1 آدھ بار 2 بار روٹی مل جائے تو ان کے لیے یہی بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ ان کی زندگی میں اپنی پسند کے کھانے کی اہمیت نہیں ہوتی، ان کی زندگی میں فقط اس بات کی اہمیت ہے کہ آج رات کو کہیں بھوکا سونا نہ پڑ جائے۔ یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل سارا دن بھی محنت مشقت کرنی ہے اور اس سے پہلے سویرے ناشتہ ہی نہ مل سکے۔ تو ان کی زندگی کی پریشانیاں بالکل مختلف ہوا کرتی ہیں۔ ان کے پاس اگر کوئی سہارا ہے تو وہ فقط ان کی محنت کا سہارا ہے۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ محنت کرتے رہیں گے تو شاید کبھی ہم اپنے حالات کو بدل سکیں۔ جان لڑا دیتے ہیں، حالات کو بدلنے کے لیے، سنوارنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے، کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، محنت کا کوئی ایسا کام نہیں جسے آزماتے نہیں ہیں۔ لیکن جب بدقسمتی انسان کے اوپر چھائی ہو تو اس کی تمام تدبیریں اس کی تقدیر کے ساتھ لڑتے ہوئے ہار جایا کرتی ہیں۔
تقدیر ہمیشہ جیت جایا کرتی ہے، ان کی بدنصیبی کبھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ امیر لوگ غریبوں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے، ان کی جانب دیکھنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کے اپنے پاس تو ہر چیز ضرورت سے بڑھ کے ہے اور انتہائی شاندار ہے۔ غریبوں کی زندگی میں تو فقط دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، سکون و آرام کے ایک ایک لمحے کے لیے ترستے ہیں۔ آرام کے لیے رات کے جو چند لمحات میسر ہوتے ہیں، اس کے سوا سارا دن محنت و مشقت ہی میں گزرتا ہے۔ پاؤں میں ٹوٹا پھوٹا جوتا ہوتا ہے، پھٹا پرانا پیوند لگا لباس ہوتا ہے، اور اسی طرح سے پوری زندگی گزارنا ہوتی ہے۔ موجودہ زمانے میں اگر سفر کے وسائل کی بات کی جائے تو بس یا ریل میں سفر کرنا کوئی بہت بڑی عیاشی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کتنے ہی ایسے غریب ہیں کہ جو اسے بھی عیاشی سمجھتے ہیں، اور اگر وہ غریب تنخواہ دار ہو تو مہینے کے ابتدائی چند دن تنخواہ ملنے کے بعد وہ یہ عیاشی کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہی ایڑیاں چٹکانے کا سلسلہ شروع۔ اسے گھر سے اپنے کام پر پیدل جانا ہے، اور رات کو تھکے ہارے اپنے کام کی جگہ سے گھر واپس آنا ہے تو بھی ایڑیاں چٹکاتے ہوئے آنا ہے۔ تو غریب کی زندگی تو ایسی ہے کہ پیدل ہی چلتے چلتے اس کی زندگی گزر جایا کرتی ہے۔ اور قسمت ایسی بے وفا ہوتی ہے بعض اوقات ایسے لوگوں کے ساتھ کہ ہر مثبت منفی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ زندگی میں امید کی کرن دوسرے کونے پہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، ہر طرف مایوسی ہی کا راج نظر آتا ہے۔ غریبوں کو تو بیماری اور معذوری کی صورت میں بھی سخت ترین محنت کرنا پڑتی ہے۔ ہم سبھی اس چیز کو عام طور پر دیکھتے رہتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی سڑک پہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا معذور شخص نظر آ رہا ہوتا ہے جو انتہائی محنت و مشقت سے کام لے رہا ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کی خاطر، وہ معذوری کے باوجود مشقت کر رہا ہوتا ہے، محنت کر رہا ہوتا ہے تاکہ زندگی کی یہ ڈور چلتی رہے۔ ان لوگوں کی زندگی میں آرام اور چھٹی جیسی عیاشی نہیں ہوا کرتی، انہیں تو روز کمانا ہے اور روز ہی کھانا ہے، اور جتنا روز کماتے ہیں وہ تو ایک دن کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی کافی نہیں ہوتا، تو بچت کرنا تو ان لوگوں کے لیے ممکن ہی نہیں۔ ان کی روزی محدود ہوتی ہے اور ہوائی ہوتی ہے، کام کیا، کام مل گیا تو روزی مل گئی، کھانا مل گیا، لیکن اگر اس دن قسمت اچھی نہیں تھی تو اتنا بھی نہیں کام ہو سکا کہ آج کے دن کے لیے چند لقمے ہی خریدے جا سکتے۔ تو ان کی زندگی میں اگر کبھی کوشش کرتے بھی ہیں تو حالات سنوار نہیں سکتے، کیونکہ تدبیر بھی تبھی انسان کے کام آتی ہے جب اس کی تقدیر اس کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے، اور یہاں پہ حالی جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں ان کی تقدیر ان کی تدبیر کا ساتھ نہیں دیتی۔ تو یہ تھی ہماری تشریح۔ اب دیکھتے ہیں اس میں کون سے فنی محاسن ہیں۔ صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے، تدبیر اور تقدیر کو ایک دوسرے کے متضاد الفاظ کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے۔ تشریحی حوالہ جات پر نگاہ کیجئے گا۔ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ گویا بادشاہ اور عام آدمی، غریب آدمی، گدا، مفلس جو بھی ہے تو تمام انسان اصولی طور پر تو برابر ہونا چاہیے، کیونکہ آدمی ہے، آدم کی اولاد ہے، لیکن یہ دولت ہے کہ جس نے دونوں کو ایک دوسرے سے مختلف بنا رکھا ہے، ایک دوسرے سے مختلف دنیاؤں کے باسی بنا رکھا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے موت مانگوں تو رہے آرزوئے خواب مجھے، ڈوبنے جاؤں تو دریا ملے پایاب مجھے۔ مطلب یہ کہ میں تو اگر موت مانگتا ہوں تو مجھے نیند بھی نہیں ملتی، اور اگر میں ڈوبنے کی کوشش کروں تو دریا میں پانی نہیں ملتا۔ تیسرا، کبھی بدقسمتی نے پیچھا نہ چھوڑا، کئی روپ بدلے کئی بھیس دھارے۔ مطلب غریب آدمی تو اگر اپنا روپ بدل لے، اپنا بھیس بدل لے، تو بھی اس کی تقدیر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اس کی بدقسمتی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، وہ بچ نہیں سکتا اپنے حصے کی مصیبتوں سے۔ چوتھا، مقدر میں جو سختی تھی وہ مر کر بھی نہیں نکلی، لحد کھودی گئی میری تو پتھریلی زمین نکلی۔ مطلب یہ کہ اس میں انتہا درجے کا مایوسی کا اظہار اس شعر میں کیا گیا ہے کہ غریب آدمی تو زندگی میں اس کی قسمت اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، مرنے کے بعد بھی اس کی قسمت کا اظہار یوں ہو جاتا ہے کہ قبر کھودو تو وہ بھی کھودنا مشکل ہو جاتی ہے۔
تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. امید ہے آپ کو تمام نکات کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اب آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.